अस्सलाम वालेकुम। BBA 6 BS कॉमर्स 4 के अजीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी आबादी की ज़्यादती के हवाले से है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि किसी मुल्क की तरक्की में ह्यूमन रिसोर्स का बड़ा किरदार है। कोई काम छोटा हो या बड़ा, इंसानों की मेहनत से मुकम्मल होता है, और मुल्क के अंदर अगर ऐसे हुनरमंद मेहनतकश लोग मौजूद हों तो तरक्की इस मुल्क की यकीनी हो जाती है। किसी भी मुल्क के अंदर आबादी अगर इसके वसाइल के साथ बढ़े तो मुश्किल नहीं है। अगर आबादी वसाइल से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ना शुरू हो तो मुल्क बहुत से माशी, माशरती, समाजी, तिब्बी वगैरह मसाइल में फंस जाता है। एक अच्छी लीडरशिप के विजन और पॉलिसी की वजह से बहुत से ममालिक गुर्बत के शिकंजे से आज़ाद हो चुके हैं, और आज के लेक्चर में इन तमाम मसाइल पे बहस करेंगे। आज की ये टॉपिक हमारे मौजूद बहस रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में मेन टॉपिक्स फॉर प्रेजेंटेशन हमारे ये रहेंगे: मीनिंग ऑफ ओवर पॉपुलेशन, काजेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन, माल्थीजियन थ्योरी डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉपुलेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाउ टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। इन 6 डिटेल टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। मीनिंग ऑफ ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन क्या चीज़ होती है? ओवर पॉपुलेशन अकर व्हेन इट एक्सीड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री। ओवर पॉपुलेशन उस वक्त हो जाती है जब मुल्क की कैपेसिटी, अपनी गुंजाइश से ज़्यादा नफूस पैदा हो उस मुल्क के अंदर। एक मुल्क के अंदर 1000 लोग अगर सपोज एडजस्ट हो सकते हैं, उनकी ज़रूरियात हुकूमत बर्दाश्त कर सकती है, उनको हर किस्म की फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे सकती है, जबकि 1000 की बजाय 12 हो जाए, 2000 हो जाए, 3000 हो जाए, तो ये 1000 से ज़्यादा जितने नफूस हैं, लोग हैं, ये ओवर पॉपुलेशन कहलाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड। फैक्ट्स एंड फिगर रिगार्डिंग पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास हिस्ट्री के हवाले से, पॉपुलेशन हिस्ट्री के हवाले से फैक्ट्स एंड फिगर मौजूद हैं। 2 बॉक्सेस हैं, एक लेफ़्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। लेफ़्ट साइड पे ये बॉक्स जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, इस बॉक्स के अंदर परसेंटेज इंक्रीज़ मौजूद है, और लेफ़्ट साइड पे जो बॉक्स है उसमें परसेंटेज इंक्रीज़, और राइट साइड पे जो बॉक्स है वो उसमें 1947 से लेके 2020 तक पॉपुलेशन की तादाद जो है, नफूस की तादाद पाकिस्तान के अंदर जो 3 मुख्तलिफ सालों में वो मौजूद है। अच्छा, लेफ़्ट साइड पे बात से पहले हम डिस्कस करते हैं 1931 में पाकिस्तान आज जहाँ पे मौजूद है, इस इलाके की आबादी, उसमें ग्रोथ रेट थी 1.1%। ये ग्रोथ रेट 1951 में 1.7 तक पहुँची। 1996 में हम देख सकते हैं 2.8%। 2018 में ये 2.08% है, 2019 में ये 2.04%, और 2020 में ये 2% है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख सकते हो कि जब डेवलपमेंट नहीं थी तो आबादी का ये शरह जो है ये इंक्रीज़ हो रहा था। अब जब डेवलपमेंट होना शुरू हो गई तो ये परसेंटेज थोड़ा कम होना शुरू हो गया है। ये क्यों होता है? नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल मौजूद है कि जब कोई मुल्क डेवलपमेंट से नीचे होती है तो क्या कुछ होता है, जब डेवलपमेंट शुरू होती है, जब डेवलपमेंट कंप्लीट होती है, यानी मुल्क डेवलप होता है, तो फिर पॉपुलेशन के साथ क्या कुछ होता है। ये नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल मौजूद है, उसी को पास करेंगे। राइट साइड पे जो बॉक्स मौजूद है ये पॉपुलेशन का है, और पॉपुलेशन इन करोड़, और ये 1947 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन थी 3.25 करोड़, यानी 3.25 करोड़ पाकिस्तान की आबादी थी। 1972 में ये अराउंड अबाउट 6.5 करोड़ हो गई। 1995 में ये 13 करोड़, और ये 2018 में ये 20 करोड़, 2019 में ये 20.4, 2020 में ये 20.8 करोड़ हो गई है। ये मुख्तलिफ फैक्ट्स एंड फिगर हैं पॉपुलेशन के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर जितने नफूस हैं, पाकिस्तानी हैं, उनकी पॉपुलेशन के हवाले से फैक्ट्स एंड फिगर हैं। अच्छा, एक स्लाइड की तरफ जाते हैं। काजेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पॉपुलेशन ओवर है, यानी कैपेसिटी से ज़्यादा है। ये क्यों है, इसके रीज़न क्या है? इनकी रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, हमने उसमें सिर्फ 6 पे बात करनी है, 6 हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज़ लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग।
پاکستان کے اندر لوگوں کی اسٹینڈرڈ بہت کم ہے، غریب ہیں لوگ، اور لو پروفائل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ایجوکیشن ان کی نہیں ہے، الٹریسی بہت زیادہ ہے، ان کو بنیادی ضروریات مہیا نہیں ہیں، ان کی یہ اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ جی پاپولیشن زیادہ ہو رہی ہے، پاپولیشن کو کنٹرول کرنا چاہیے، اور یہ ملک کے ریسورسز کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہوگا۔ ان کو ارد گرد کے انوائرمنٹ کا کچھ پتہ نہیں ہے الٹریسی کی وجہ سے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پرسن زیادہ ہوں گے تو مین پاور زیادہ ہوگی، یہ اسی پوائنٹ کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں، اور اسی طرح لو اسٹینڈرڈ آف لیونگ کی وجہ سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے۔ ارلی میرجز بھی ایک ریزن ہے، جس طرح پریویس ہسٹری بتاتی ہے 1947 سے لے کے 2020 تک یہ ہسٹری بتاتی ہے کہ ارلی میرجز جو ہیں یہ پاپولیشن کی انکریز کے مین ریزن میں شامل ہے۔ جب بھی ہم پاپولیشن کا انکریز ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں تو ارلی میرجز بہت بڑا کنٹریبیوشن اس پوائنٹ کا ہے۔ اگر یہ لیٹ میرجز میں کنورٹ ہو جائیں تو کسی حد تک اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم کنٹرول میکنزم کی بات نہیں کرتے بلکہ ہم کازز کی بات کرتے ہیں کہ ریزن کیا ہے۔ ارلی میرجز بہت پہلے شادیاں کرنا، ٹین ایج میں شادیاں بچوں کی کروانا یا بچوں کی کروانا، یہ بھی ایک ریزن ہے۔ سورسز آف پاور، یہ ایک غلط سی ٹرینڈ اور کسٹم سی بنی ہوئی ہے، اور ایک ٹرینڈ بنی ہوئی ہے کہ جی پاپولیشن جو ہے یہ پاور کا ایک ذریعہ ہے، نفوس جو ہے یہ طاقت کا سرچشمہ ہوتے ہیں۔ آپ فیملی کے اندر جتنے میل زیادہ ہوں گے یہ اس فیملی کو زیادہ طاقتور کنسیڈر کیا جاتا ہے اور طاقت کا ذریعہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جب زیادہ پرسن ہوں گے، زیادہ ہاتھ ہوں گے، زیادہ مین پاور ہوں گے، زیادہ پیسے ہوں گے، زیادہ اچھی زندگی ہوگی، ان کے یہ رول آف تھم وہ فالو کرتے ہیں جس سے آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اور پاپولیشن میں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں خوبیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک بہت بڑی خامی یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں کچھ لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں، پیسے کمانے والے، اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کھانے والے ہوتے ہیں، وہ ارننگ نہیں کرتے۔ وہاں پہ انسان پہ کوئی بوجھ نہیں آتا، رسپانسبلٹی نہیں آتی۔ وہاں پہ اگر پاپولیشن بڑھتی ہے، بچوں کی تعداد میں اگر اضافہ ہوتا ہے تو اس کا ان پہ کوئی خاص ایفیکٹ نہیں پڑتا، کیونکہ وہ ایفیکٹ جو ہے جوائنٹ فیملی کے اندر ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، بوجھ جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح لوگ کیئر ہی نہیں کرتے کہ بچے 2 ہو گئے ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں یا 5، بلکہ الٹا وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ جی پاپولیشن زیادہ ہو رہی ہے تو نفوس کی تعداد زیادہ ہوگی، مین پاور زیادہ ہوگی، پاور سورس ہمارا زیادہ ہوگا، اور یہ جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ایک کنٹریبیوشن پرووائڈ کرتا ہے۔ اور پاپولیشن میں ڈراپ اینڈ ڈیتھ ریٹ، پاکستان میں جب ہم ہسٹری دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر ڈیتھ ریٹ کم ہو گئی ہے فیسیلیٹیز سے۔ انیشیلی 1947 کے اندر ہیلتھ کے اندر اتنی فیسیلیٹیز نہیں تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہاسپٹلز بنے اور بیماریوں پہ مختلف ریسرچز ہوئی، میڈیسن مارکیٹ میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے۔ جب ڈیتھ ریٹ کم ہو رہا ہو اور برتھ زیادہ ہو رہا ہو تو نفوس کی تعداد الٹیمیٹلی زیادہ ہوگی، تو یہ بھی ایک ریزن ہے۔ بہت سارے ملکوں میں ڈیتھ ریٹ زیادہ ہے، برتھ ریٹ بھی زیادہ، ڈیتھ ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے پاپولیشن بڑھتی نہیں ہے۔ پاکستان میں ڈیتھ ریٹ زیادہ ہے اور برتھ ریٹ بھی زیادہ ہے، لیکن برتھ ریٹ ڈیتھ ریٹ سے زیادہ ہے تو اس کی پاپولیشن زیادہ بڑھ رہی ہے۔ ایگزسٹنس آف پولیگیمی ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کو کہتے ہیں۔ اسلام میں چونکہ 4 شادیوں کی اجازت موجود ہے اور یہاں پہ اسلامک سوسائٹی ہے، اور پاکستان کے اندر لوگ جو پولیگیمی جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے پاکستان کے اندر پاپولیشن کی انکریز کا۔ اور اچھا نیکسٹ پوائنٹ جو ہے دا انفلکس آف ریفیوجیز، پاکستان کے اندر ریفیوجیز کا آنا، افغان ریفیوجیز کا آنا، اور پھر ملک کے اندر آئی ڈی پیز کا شہروں کے اندر آنا، اور پاپولیشن ان کی کا انکریز ہو جانا، یہ بھی ریزن ہے۔ مینلی ریفیوجیز جو افغانستان سے آئے پہلے 5 لاکھ کے قریب تھے غالباً، پھر 35 لاکھ تک پہنچے، پھر 1 کروڑ، اور اسی طرح اس پاپولیشن کا ہماری پاپولیشن کے اوپر بھی افیکٹ پڑا، ہمارے ریسورسز کے اوپر بھی افیکٹ پڑا، جاب پہ، روزگار پہ، ہر ایک چیز پہ۔
تو یہ ریفیوجیز بھی ایک ریزن ہے کہ لوکل پاپولیشن جو تھی سٹیز کی یا دیہاتوں کی وہ بڑی ہے ریفیوجیز کے آنے کے بعد بھی. اچھا نیکسٹ سلائڈ کی جاتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ میں مالتھیزیم تھیوری ہے، اور مالتھیزیم تھیوری جو ہے اس کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں. پاپولیشن کی جب بات ہوتی ہے، پاپولیشن تھیوری کی بات ہوتی ہے، تو مالتھس کی جو تھیوری ہے اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. مالتھس جو ہے اس کے ڈیموگرافک تھیوریز میں یا پاپولیشن ریلیٹڈ تھیوریز میں اس کا کافی کنٹریبیوشن ہے. تامس رابرٹ مالتھس جو ہے یہ انگلش ہے، انگلینڈ سے اس کا تعلق ہے، اور یہ ایک اسکالر ہیں، انفلوئنشل اسکالر ہیں، اکانومسٹ ہیں. اس نے ایک کتاب ایک آرٹیکل لکھی تھی 1798 میں ان ایسے آن پرنسپل آف پاپولیشن، اور اسی پرنسپل کی وجہ سے اس کی وہ تھیوری مشہور ہو گئی. اس کی جو تھیوری ہے پاپولیشن کی، اس تھیوری کو مالتھیزیم تھیوری آف پاپولیشن کہا جاتا ہے. اس تھیوری پہ ڈیٹیل میں ڈسکشن کرتے ہیں نیکسٹ سلائڈ میں. اچھا اس سلائڈ کے اندر اس تھیوری کا ذکر موجود ہے، مالتھس تھیوری کا. مالتھس اپنی تھیوری کے اندر لکھتے ہیں، وہ دو ویریبل کا ذکر کرتے ہیں، ایک پاپولیشن گروتھ کا اور دوسرا جو ہے فوڈ. پاپولیشن گروتھ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایکسپوننشلی زیادہ ہوتی ہے. ایکسپوننشلی کا مقصد یہ ہے کہ x پاور 1 x پاور 2 x پاور 3 اسی حساب سے پاپولیشن بڑھتی ہے، جبکہ خوراک جو ہے یہ لینئر وائز بڑھتا ہے. لینئر مینس x پاور 1 y پاور 1 اسی حساب سے فوڈ بنتا ہے. جب x کی پاور 1 ہو تو زیادہ وہ نہیں ہوتی، جس طرح ارتھمیٹک مین کے اندر 1 2 3 4 5، جیومیٹرک مین کے اندر 1 2 4 8 16 32، اسی حساب سے پاپولیشن جو ہے جیومیٹرک مین کے حساب سے زیادہ ہوتی ہے، خوراک جو ہے ارتھمیٹک مین کے حساب سے. اور دوسری طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاپولیشن ایکسپوننشلی زیادہ ہوتی ہے اور فوڈ جو ہے یہ لینئری زیادہ ہوتا ہے. پاپولیشن کا گروتھ خوراک کی گروتھ سے زیادہ ہوتی ہے. اچھا پاپولیشن گروتھ اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ یہ بہت بہترین ٹاپک ہے، امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دو ایریاز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں. ایک افیکٹ آف اکنامک ڈیولپمنٹ آن پاپولیشن گروتھ، اور سیکنڈ افیکٹ آف پاپولیشن گروتھ آن اکنامک ڈیولپمنٹ. پہلے پوائنٹ کے اندر یہ ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کا آبادی پہ کیا اثر ہے، اور سیکنڈ پوائنٹ میں آبادی کے اضافے کا اکنامک ڈیولپمنٹ پہ کیا اثر ہے. پہلے پڑھتے ہیں افیکٹ آف اکنامک ڈیولپمنٹ آن پاپولیشن گروتھ. اس ٹاپک کو کور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم گروتھ کے جو فیزز ہیں، گروتھ کے جو 3 سٹیجز ہیں وہ صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں، تب جا کے ہم بات کر سکتے ہیں کہ جی جب ڈیولپمنٹ آتی ہے تو پاپولیشن پہ اس کا کیا افیکٹ ہو سکتا ہے. یہ 3 سٹیجز جو ہیں ان میں سٹیج نمبر فرسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ دا اکانمی بیفور اکانمی انڈر گوز ڈیولپمنٹ. جب اکانمی ڈیولپمنٹ انہوں نے شروع نہیں کی ہوتی ہے تو ایسے حالات میں برتھ ریٹ اور ڈیتھ ریٹ کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے ایک ملک کے اندر. کسی ملک نے ترقی ہے نہیں شروع کی، ڈیولپمنٹ اور گروتھ شروع نہیں ہو گئی ہے، تو اس سے یہ رائٹر لکھتے ہیں کہ برتھ ریٹ آر ہائی ارلی ڈیو ٹو میریجز، سوشل بلیف custom and death rate due to poor sanitary condition, malnutrition and lack of medical facilities. یہ لکھتے ہیں کہ برتھ ریٹ ہائی ہوگی اس اکانمی کے اندر جس نے بالکل ترقی نہیں شروع کی، جس نے گروتھ ہی شروع نہیں کی. وہاں پہ برتھ ریٹ کے ساتھ کیا ہوگا، برتھ ریٹ جو ہے وہ انکریز ہوگی. کیوں انکریز ہوگی؟ ارلی میریجز کی وجہ سے، کسٹم کی وجہ سے، رواجوں کی وجہ سے، سوشل بلیف کی وجہ سے. اور ڈیتھ ریٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ڈیتھ ریٹ کم ہوگی، ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگی پور سینیٹری کنڈیشن کی وجہ سے، مال نیوٹریشن کی وجہ سے اور میڈیکل فیسلٹیز کی وجہ سے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ جب کسی اکانمی نے نہیں شروع کی ہوتی ہے تو برتھ ریٹ بھی ہائی ہوتی ہے اور ڈیتھ ریٹ بھی ہائی ہوتی ہے. اب نیکسٹ سلائڈ کے پاس جاتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ میں دیکھتے ہیں کہ جب ڈیولپمنٹ شروع ہو جائے تو اس کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے. When development begins، جب ڈیولپمنٹ کسی ملک کے اندر شروع ہوتی ہے تو کیا کچھ ہوتا ہے. اسٹینڈرڈ آف لیونگ گریجولی انکریزز، میڈیکل فیسلٹی بیکم اویلیبل، there is rapid decrease in mortality rate, the fertility rate however continue to rise or high due to strong custom. یہاں پہ برتھ ریٹ اور ڈیتھ ریٹ کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے،
جب اکانومی ترقی شروع کر دے. یہاں پہ رائٹر لکھتے ہیں کہ ڈیتھ ڈکریز ہو جائے گی. ڈیتھ اس لیے ڈکریز ہوگی کیونکہ میڈیکل فیسلٹیز زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہیں, اور یہاں پہ خوراک بہترین ملتا ہے, پیسے زیادہ آتے ہیں لوگوں کے پاس, خوراک بہترین ہو, میڈیکل فیسلٹیز ہوں, اویئرنیس ہو, ایجوکیشن ہو, تو ڈیتھ ریٹ گر جاتا ہے, ڈیتھ ریٹ کم ہو جاتی ہے. جبکہ برتھ ریٹ جو ہے کسٹم کی وجہ سے, رواجوں وغیرہ کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے, برتھ ریٹ زیادہ ہوتی ہے. ہم سمرائز کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 2 کو, اسٹیج 2 کو. ڈیتھ ریٹ لو ہوتی ہے, برتھ ریٹ ہائی ہوتی ہے. نیکسٹ سلائڈ پر جاتے ہیں. تھرڈ اسٹیج جو ہے یہ کون سی اسٹیج ہے؟ میرا کنٹری از ڈیولپ. جب ملک جو ہے مکمل طور پر ڈیولپ ہو جائے, گروتھ اور ڈیولپمنٹ پیک تک پہنچ جائے, تو کیا کچھ ہوتا ہے برتھ ریٹ اور ڈیتھ ریٹ کے ساتھ؟ دا کوالٹی آف لائف امپروز, prosperity take the place of poverty, education the place of ignorance, health the place of illness. There is rapid fall in both birth and death rate. جب ملک کے اندر مکمل طور پر ڈیولپمنٹ آ جائے, گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ پیک تک پہنچ جائے, تو برتھ ریٹ اور ڈیتھ ریٹ جو ہے دونوں جو ہے وہ فال کرتے ہیں, گر جاتے ہیں. وہ اس لیے کہ برتھ ریٹ جو ہے یہ پاورٹی نہیں ہے, پراسپیرٹی نے پاورٹی کو ریپلیس کر دیا, ایجوکیشن نے جہالت کو ریپلیس کر دیا, ہیلتھ نے بیماریوں کو ریپلیس کر دیا. اب سب کچھ فیوریبل ہے, صحت وغیرہ ہے, اویئرنیس ہے, تو برتھ ریٹ گر جائے گی, لوگوں میں اویئرنیس آئے گی کہ نہیں جی بچے 2 ہی اچھے, بچے کم ہوں گے تو زندگی اچھی ہوگی, بچے کم پروڈیوس کریں گے, بچے کم پیدا کریں گے. اور ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ بھی گر جائے گی, اور وہ اس لیے کہ یہاں پہ فیسلٹیز ہوں گی, تمام فیسلٹیز, تو یہاں پہ ڈیتھ اور برتھ ریٹ دونوں گر جاتی ہیں اسٹیج 3 میں. اچھا جی, افیکٹ آف پاپولیشن گروتھ آن اکنامک ڈیولپمنٹ. اب یہ سیکنڈ فیز ہم پڑھتے ہیں کہ پاپولیشن گروتھ کا اکنامک ڈیولپمنٹ پہ کیا اثر ہے. اس سے پہلے جو اسٹیجز ہم نے پڑھی وہ تمام باتیں تھیں افیکٹ آف اکنامک ڈیولپمنٹ آن پاپولیشن گروتھ. نیکسٹ سلائڈ. اچھا, جب پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے تو اوورال گروتھ کو کیا ہو جاتا ہے, ڈیولپمنٹ کتنی ڈسٹرب ہوتی ہے. ڈیٹیل میں یہ 8 پوائنٹ پڑھیں گے. لو پر کیپیٹا انکم. واٹ از پر کیپیٹا انکم؟ پر کیپیٹا انکم ایکچولی ٹوٹل انکم ڈیوائڈ بائی ٹوٹل پاپولیشن کو کہتے ہیں. ایک ملک کے اندر جتنے لوگ بستے ہیں, ایک بندہ اوسطاً کتنا انکم ریسیو کرتا ہے, اس کو پر کیپیٹا انکم کہتے ہیں. پر کیپیٹا انکم ڈیکریز ہوتی ہے جب پاپولیشن زیادہ ہوگی. الٹیمیٹلی اگر سپوز 100 پاپولیشن ہے, 100 ہماری نیشنل انکم ہے, نیشنل انکم ڈیوائڈ بائی پاپولیشن 100 ڈیوائڈ بائی 100, 100 ڈیوائڈ بائی 100, 1. اگر پاپولیشن زیادہ ہو جائے, سپوز 100 پاپولیشن 200 ہو جائے, تو آنسر 0.5 آ جائے گا, تو ہماری پر کیپیٹا انکم آدھی رہ جائے گی. پاپولیشن زیادہ ہوگی, انکم زیادہ نہیں ہوگی, تو پر کیپیٹا انکم آپ کا گر جاتا ہے. تو پاپولیشن کا ڈائریکٹ پر کیپیٹا انکم پہ ڈائریکٹ افیکٹ ہے, اور پر کیپیٹا انکم ڈیولپمنٹ کی گارنٹی ہے. ساری دنیا کے اندر اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سے ملک جو ہیں وہ ڈیولپ ہیں, کون سے ملک ڈیولپنگ ہے, اور کون سے ملک جو ہیں وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں آتے ہیں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جنہوں نے بالکل ڈیولپمنٹ شروع نہیں کی, آپ ان کے پر کیپیٹا انکم سے اندازہ لگا سکتے ہیں. کچھ ملکوں کا پر کیپیٹا انکم $2,500 ہے پر انم کا. پر کیپیٹا انکم ایک سال کا کیلکولیٹ ہوتا ہے, ایک دن کے لیے نہیں, ایک مہینے کے لیے نہیں, 6 مہینوں کے لیے نہیں, ایک سال کے لیے. کچھ ملک ہیں جن کی پر کیپیٹا انکم $1,20,000 سے بھی زیادہ ہے, اور یاد رکھیں کہ پر کیپیٹا انکم ڈالر کے حساب سے آپ کیلکولیٹ کریں گے. پاکستان کی پر کیپیٹا انکم اگر سپوز 3,500 ہے, تو اس کا مقصد ہے کہ ہر بندہ پاکستان کے اندر $3,500 ایک سال کا ان کی انکم ہے. آپ اندازہ لگاؤ کہ اگر آپ کی انکم اتنی ہو تو 3,500 میں ایک سال گزارنا کتنا مشکل ہوگا. باقی اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ اتنے کم آمدن میں زندگی کس طرح گزرتی ہے. اگر کسی ملک کے اندر ان کی پر کیپیٹا انکم $1,20,000 ہے, تو وہاں پہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی ہائی پر کیپیٹا انکم میں ان کی لیونگ اسٹینڈرڈ کس طرح ہوگی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پر کیپیٹا انکم ڈائریکٹلی پاپولیشن افیکٹ کرتی ہے. اچھا, پاپولیشن گروتھ اینڈ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ. پاپولیشن زیادہ ہو جائے, ایگریکلچر پہ ان کا افیکٹ پڑے گا.
ایگریکلچر ایک ایسا سیکٹر ہے پاکستان کے اندر جہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہیں، زیادہ تر لوگوں کا روزگار ایگریکلچر سے وابستہ ہے۔ ایگریکلچر زمینوں کی اپنی کیپیسٹی ہے، کتنے لوگوں کو اپنے اندر ایڈجسٹ کریں گے۔ ایک 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 سائڈ پہ آؤٹ ڈیٹڈ ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں، پروڈکشن زیادہ نہیں ہو رہی، وہی زمینیں، وہی پرانی ٹیکنالوجی، وہی پرانا واٹرنگ کا طریقہ، وہی پرانا طریقہ لیولنگ کا، میکنائزیشن کا کوئی کنسیپٹ نہیں، آؤٹ پٹ پروڈکٹیوٹی کی کوالٹی نہیں، اوپر سے پاپولیشن زیادہ ہو رہی ہے، نفوذ زیادہ ہو رہے ہیں، ایک باپ کے 10 بچے ہیں۔ اب زمین کا اندازہ لگاؤ کہ ایک کنال میں ایک بچے کو کتنا حصہ ملے گا، اور پھر ایک بچے کو جو حصہ ملے گا اس میں ایگریکلچر وہ کس طرح کریں گے، اور ایگریکلچر جب وہ کریں گے تو کتنا وہ کمائیں گے، کتنا وہ کنزیوم کریں گے، کتنا وہ سیل کریں گے وہاں سے۔ پاپولیشن ایکسپلوژن ایک تباہی ہے ڈیولپمنٹ کے لیے اور گروتھ کے لیے۔ پاپولیشن کو کنٹرول کرنا انتہائی ضروری ہے۔ پاپولیشن کا ایگریکلچر پہ ڈائریکٹ افیکٹ ہے، لوگ کھانے والے زیادہ ہو جاتے ہیں، جب پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے کھانے والے لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اگر گندم ہم پروڈیوس کر رہے ہیں تو گندم کتنی پروڈیوس کر رہے ہیں، کیا ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، ہماری ضرورت سے کم ہے؟ اگر خدا نخواستہ آفت آ جاتی ہے، قدرتی آفات آ جاتے ہیں، تو گندم کی کمی سے کتنا بڑا مشکل آ سکتا ہے۔ تو پاپولیشن کی جو انکریز ہے، پاپولیشن کی جو ایکسپلوژن ہے، یہ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کو، ایگریکلچر سیکٹر کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں۔ ہائی پروپورشن آف انڈر پروڈکٹیو پاپولیشن۔ اچھا، انڈر پروڈکٹیو پاپولیشن جو ہے، پہلے سے لوگ جو ہیں ان کی پروڈکشن کیپیسٹی اتنی زیادہ نہیں ہے، اور اوپر سے اور لوگوں کا آ جانا اور ان کی انکم کو لے کے جانا۔ مثال کے طور پر اگر لوگ ایلیٹریٹ ہیں، انسکلفل ہیں، وہ پر ڈے 500 روپے کماتے ہیں اور وہ 2 بندوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کے 3-4 بچے اور پیدا ہو جائیں تو اسی انکم میں وہ کس طرح لوگوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ تو اگر وہ بندہ اسکلفل ہے، ہائیلی پروڈکٹیو ہے، ڈاکٹر ہے، پر ڈے وہ لاکھوں کماتا ہے، ان پہ افیکٹ اتنا زیادہ نہیں ہوگا، لیکن ایک بندہ جو آلریڈی غریب ہے ان پہ ان کا بڑا نگیٹو افیکٹ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہائی پروپورشن آف انڈر پروڈکٹیو پاپولیشن، پاپولیشن ان پروڈکٹیو ہے، انسکلفل ہے، ایلیٹریٹ ہے، اپنے لیے کما نہیں سکتے، دیہڑی مزدوری پہ گزارا کرتے ہیں، پاپولیشن کی انکریز ان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، زیادہ انکریز ان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتی ہے۔ ان امپلائمنٹ اینڈ انڈر امپلائمنٹ۔ ان امپلائمنٹ مکمل طور پر بے روزگاری کو کہتے ہیں۔ انڈر امپلائمنٹ اپنے ڈگری کے مطابق آپ کو جاب کا نہ ملنا انڈر امپلائمنٹ کہلاتا ہے۔ میں مثال کے طور پر ایم بی اے کرتا ہوں، ایم بی اے کے بعد کسی کلرک کی جاب کے ساتھ میں اٹیچ ہو جاتا ہوں، ظاہری طور پر تو میں ارننگ کر رہا ہوں، لیکن میری اسکل کے مطابق نہیں ہے، میرے ہنر کے مطابق نہیں ہے، میرے معیار کے مطابق نہیں ہے، میں بے روزگار ہوں ایکچولی۔ ایک ان امپلائمنٹ ہوتی ہے مکمل طور پر بے روزگار ہونا، بالکل روزگار کا نہ ملنا، اور ایک روزگار کا مل جانا لیکن اپنے اسٹینڈرڈ کے مطابق، اپنے اسکل کے مطابق روزگار کا نہ ملنا انڈر امپلائمنٹ کہلاتا ہے۔ تو لہٰذا دونوں صورتوں میں پرابلمس ہوتی ہیں۔ انڈر امپلائمنٹ میں آپ کو اپنے معیار کی سیلری نہیں ملتی۔ اگر میں ایم بی اے میں نے کی ہے، میں 50,000 میں کما سکتا ہوں، لیکن میں کلرک کی جاب پہ ہوں، اب میں 20,000 کما رہا ہوں، 50 کی بجائے 20,000 کما رہا ہوں۔ تو یہ تمام ایشوز ہیں، یہ پاپولیشن سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں۔ اگر پاپولیشن کم ہوتی تو اس پہ زیادہ ایجوکیشن، ہیلتھ، ہر ایک چیز بہترین لگا کے اسکل پروڈیوس کر سکتے تھے۔ اب چونکہ پاپولیشن زیادہ ہے کیپیسٹی سے، تو گورنمنٹ نہ انڈیویجول فیملی اپنے بچوں پہ، اپنے سٹیزن پہ اتنا خرچہ کر سکتی ہے کہ ان کو ہر لحاظ سے بہترین اسکل پرووائڈ کر کے، بہترین کیپیسٹی دے کے ان ہیومن ریسورسز کو آؤٹ اسٹینڈنگ بنایا جائے۔ کافی مشکل کام ہے، یہ سب اوور پاپولیشن کی وجہ سے یہ ایشوز ہیں۔ ریڈکشن ان سیونگ ان انویسٹمنٹ۔ پاپولیشن جب زیادہ ہوتی ہے تو کھانے والے لوگ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، کنزیومر بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اگر انکم نہیں انکریز ہو رہی اور کنزیومر زیادہ ہوتے ہیں تو سیونگ آٹومیٹیکلی کم ہو جائے گی۔ سیونگ جب کم ہوگی تو آپ انویسٹمنٹ کے لیے پیسے کدھر سے لے کے آئیں گے؟ جب انویسٹمنٹ کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، سیونگ کا پیسہ نہیں ہوگا، تو آپ قرض ارینج کریں گے، لون ارینج کریں گے، ڈیٹ پہ وہ کریں گے۔ ڈیٹ پہ ان کے کافی ایشوز ہوتے ہیں، جب آپ لوگوں کے پاس لینڈ نہ ہو، موویبل اموویبل پراپرٹی نہ ہو، تو نہ بینک آپ کو قرضہ دیتی ہے،
نہ کوئی رشتہ دار آپ کو لون دیتی ہے. ان کے ساتھ آپ پراپرٹی کو مٹگیج کرتے ہو سیکیورٹی کے ذریعے. بہت سارے کمپلیکیٹڈ طریقے ہیں. تو لہٰذا اپنے انکم میں سیو کرنا تو آسان ہے بجائے اس کے کہ تم بینکوں سے لون لو اور اسی پہ کاروبار کر لو اور اسی پہ چھوٹے لیول پہ سیٹ اپ شروع کر لو. سیونگ بہترین سورس ہے. اپنے میں سے سیونگ کرنا, اپنے انکم میں سے سیونگ کرنا اور ان کے انویسٹ کرنا سیمیز کے لیے آپ کے لیے بہترین ہے. لیکن یہ پاسبل اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ کنزیومر زیادہ ہیں. کنزیومر دن بدن زیادہ ہو رہے ہیں. کوئی سوچ ہی نہیں ہے کہ جی اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا میری فیملی پہ, میرے ملک پہ. اور پاپولیشن ایکسپلوژن کی صورت میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. انفلیشنری پریشر آئے گا آٹومیٹیکلی. انفلیشنری پریشر کا مقصد یہ ہے کہ مہنگائی آئے گی. مہنگائی جب آتی ہے, انفلیشن آتے ہیں, کچھ انفلیشنز آتے ہیں ڈیمانڈ کی وجہ سے, لوگوں کی ڈیمانڈ کی وجہ سے, کنزیومر کی ڈیمانڈ کی وجہ سے. کچھ انفلیشنز آتے ہیں سپلائی کی وجہ سے. سیلاب آ گیا, سپلائی کم ہو گئی, مہنگائی زیادہ, لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی, لوگوں نے زیادہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیا, ڈیمانڈ سائڈ سے انفلیشنز آتی ہیں. کاسٹ پش, ڈیمانڈ پل انفلیشنز, یہ مختلف طریقے ہیں. بہرحال انفلیشن آتی ہے پاپولیشن سے. پاپولیشن زیادہ ہوگی, زیادہ کنزیومر ہوں گے, اور زیادہ کنزیومر ڈیمانڈ کریں گے فوڈ, مختلف چیزیں. ان کی یہ چیزیں جو ہیں اگر ان کی سپلائی فکس ہے یا کم ہے تو پروڈکٹ پہ, پرائس پہ پریشر آئے گا آٹومیٹیکلی. پرائس جو ہے وہ ہائی ہو جائے گی. رمضان کے مہینے میں شام کے وقت ایبرپٹ سپلائی آپ زیادہ نہیں کر سکتے, لوگوں کا ڈیمانڈ ایبرپٹ زیادہ ہو جاتا ہے. شام کے وقت آپ لوگوں نے پرائس دیکھی ہوں گی, اور رمضان کے من بعض اوقات چیزیں جب شارٹ ہوتی ہیں تو ان کی پرائس آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی بڑی ہائی ہو جاتی ہیں. اس کی ریزنز بھی انفلیشنری پریشرز ہیں. یاد رہے کہ انفلیشن ڈیمانڈ پش ہو یا کاسٹ پش ہو یا ڈیمانڈ پل, دونوں صورت میں پریشرز آتی ہیں. پاپولیشن کا اسپیشل کردار ہے. پاپولیشن کنٹرول میں رہے تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے. پاپولیشن کنٹرول میں نہ رہے, پاپولیشن ایکسس میں ہو, ایکسپلوشن زیادہ ہو, تو انفلیشنز بھی آئیں گے, ایشوز بھی آئیں گے. انفلیشن فردر آپ لوگوں کی ریسورسز بھی ضائع کرتے رہیں گے اور آپ لوگوں کی فیملی کے لیے بھی پریشانی بنے گی. افیکٹ آن سوشل انفراسٹرکچر. سوشل انفراسٹرکچر جو ہے یہ تمام لوگوں کے لیے گورنمنٹ اکیلا کچھ نہیں کر سکتی. تمام لوگوں کے لیے ان کی گلیاں پکی کرنا, ان کی اسکول کی ذمہ داری, ان کے کالجز, ان کے ہاسپٹل کو دوائی پہنچانا, ان کو روزگار دینا, ہر ایک چیز گورنمنٹ آپ کے لیے نہیں کر سکتی. اگر ملک کی آبادی کم ہے, ریسورسز زیادہ ہیں, تو پھر تو پاسبل ہے کسی حد تک, لیکن وہ لوگ بھی نہیں کر سکتے. بہت سارا ڈیولپ ملک ان کی آبادیاں کم ہیں, ان کے وہاں پہ نفوس کم ہے. قطر کی آبادی کم ہے, سوئٹزرلینڈ آپ دیکھ سکتے ہیں, اسی طرح آسٹریا ہے, بہت سارے ملک ہیں وہاں کی آبادی انتہائی کم, ایریا کافی زیادہ, ریسورسز کافی زیادہ, لوگوں کو اسکلفل بناتے ہیں, ان کے لیے پراپر انفراسٹرکچر گورنمنٹ بناتی ہے. لیکن ایک ایسا ملک جہاں کی جس کی آبادی ان کی کیپیسٹی سے 1000 گنا سے زیادہ ہو, تو وہ کس طرح وہ ان کے لیے انفراسٹرکچر بنا سکتی ہے؟ بہت مشکل کام ہے. اگر آبادی کو کنٹرول نہیں کیا گیا, اگر آبادی کو ان کی ریسورسز کے مطابق نہیں کنٹرول کیا گیا, تو آنے والے 20-25 سالوں میں بہت بڑی پریشانی اس ملک کے لیے بن سکے گی. ویشس سرکل آف پاورٹی. ویشس سرکل آف پاورٹی جس طرح پریویس سلائڈز میں ہم نے ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کیا کہ ویشس سرکل آف پاورٹی جو ہے ایک منحوس چکر جو ہے غربت کا, یہ ڈیولپمنٹ کو بھی کہا جاتی ہے اور گروتھ کو بھی. اگر ہم نے اس کو پراپرلی کنٹرول نہیں کیا تو نہ گروتھ ہوگی نہ ڈیولپمنٹ ہوگی. گروتھ اور ڈیولپمنٹ ایک دفعہ سٹاپ ہو جائے تو معاشرے کے اندر معاشرہ سٹیگننٹ بن جاتا ہے, ڈپریشن کی سچویشن پیدا ہوتی ہے, پوری اکانومی جو ہے وہ سٹیگننٹ بن جاتی ہے, انڈسٹریز رک جاتی ہیں. اور یہ ڈپریشن, دا گریٹ ڈپریشن آف 1930 بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ ہم نے سچویشن دیکھ لی, وہاں پہ جو غربت کا سامان تھا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تھوڑا ہسٹری جب ہم پڑھتے ہیں تو سب کچھ اس میں موجود ہے. ویشس سرکل آف پاورٹی بھی پاپولیشن کی وجہ سے ہے. پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے, پاپولیشن ان کو ارننگ کے لیے ریسورسز نہیں ہوتے, کافی ایشوز ہوتے ہیں. اچھا نیکسٹ سلائڈس. ہاؤ ٹو کنٹرول پاپولیشن ایکسپلوژن. پاپولیشن کو ایکسپلوژن جو ہے, چونکہ ہم نے پریویس سلائڈز میں ڈسکس کیا
کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو سیریس لینا چاہیے، اس مسئلے کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے، عام مسائل کی طرح اس کو ایک سائڈ پر ڈالنا نہیں چاہیے، اس مسئلے کو فائلوں کے اندر دبانا نہیں چاہیے، اس مسئلے کے لیے سیریس ہونا چاہیے۔ اور کچھ 8-10 پوائنٹس ہیں، یہ پوائنٹس اگر اس پہ عمل ہو جائے تو کافی حد تک پاپولیشن ایکسپلوژن جو ہے وہ کنٹرول لمٹ میں آ سکتی ہے۔ اچھا، فرسٹ پوائنٹ از ڈیلے میریجز۔ ڈیلے میریجز جو ہے یہ اگر فوکس کی جائیں پراپر کمپین کے ذریعے، ایک کمپین چلایا جائے گورنمنٹ لیول پہ کہ ارلی میریجز نہیں بلکہ ڈیلے میریجز کو فوکس کریں، جس طرح فیملی پلاننگ کے لیے گورنمنٹ پراپر کمپین چلا رہی ہے، اسی طرح ڈیلے میریجز کے لیے اگر ایک کمپین سوشل سوسائٹی کے ذریعے، این جی اوز کے ذریعے، گورنمنٹ اپنے لیول پہ اسکول کالجز کے اندر ان کے مختلف طریقوں سے ایک کمپین چلایا جائے تو اس سے بھی کافی حد تک فائدہ ہو سکتا ہے۔ میڈیکل فیسیلیٹیز آ گئی ہیں مارکیٹ کے اندر پاپولیشن کنٹرول کے لیے، اور ان پہ عمل کر کے بچوں کی تعداد کو ایک خاص لمٹ کے اندر رکھا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل پاکستان کے اندر اگر یہ تعداد 3 ہے یا 3 تعداد ہے میرے خیال سے، ایک آئیڈیل فیملی جو ہے وہ 3 ہوتی ہے، ایک بچی 2 بچے، یا مطلب ٹوٹل 3۔ چائنا کے اندر یہ تعداد پہلے 1 تھی، اب 2 ہو گئی ہے۔ تو میڈیکل فیسیلیٹیز کے ذریعے بھی گورنمنٹ مختلف اسپتالوں کے اندر فیسیلیٹیز لوگوں کو پرووائڈ کر کے ان کی کنٹرول میں ہیلپ کر سکتے ہیں۔ لیجسلیٹو ایکشن یہ ہے کہ گورنمنٹ باقاعدہ قانون کے تحت یہ لازمی کرا دے کہ بچے جو ہیں ان کی تعداد 3 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح چائنا میں گورنمنٹ نے بائی فورس لوگوں کو تھریٹ کیا ہے، وہاں پہ لیجسلیشن کی ہے کہ 1 سے زیادہ آپ ان کے بچے اگر ہوتے ہیں تو ان کی گورنمنٹ جو ہے ذمہ دار نہیں، ان کی ایجوکیشن کی، ان کی ہیلتھ کی، فیسیلیٹیز کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، 1 بچے کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں، اگر آپ کی ہے تو ان کی سب کچھ ہم برداشت کریں گے، خرچے وغیرہ جو ہیں۔ اور لیجسلیشن موجود ہو تو قانون کی شکل میں ایک چیز آ جاتی ہے، اور پھر اس کے لیے سزا و جزا کا ایک سسٹم بھی موجود ہوتا ہے، اور لوگ پھر ڈر کی وجہ سے اور خوف کی وجہ سے اور قانون کی وجہ سے پھر لوگوں کی پاسداری لازمی ہو جاتی ہے، قانون کی پاسداری، اور کافی حد تک پاپولیشن ایکسپلوژن سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ پرووائڈنگ انسینٹیوز، گورنمنٹ فیملی پلاننگ کے لیے باقاعدہ انسینٹیو بھی دے رہی ہے، ایک بہترین کام ہے۔ ایک اگر کوئی فیملی ان کا ٹارگیٹ جو ہے 3 تک پہنچ چکا ہے، ان کے 3 بچے ہیں اور وہ فردر بچے نہیں پیدا کرنا چاہتے اور وہ باقی بچوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے مختلف طریقے ہیں۔ ان پہ ایگریمنٹ گورنمنٹ کے ساتھ کر کے اس فارم پہ سائن کر کے گورنمنٹ باقاعدہ اس فیملی کو خاص پیسے دیتے ہیں، میں زیادہ شور نہیں ہوں، غالباً 3-4 ہزار روپے یا 5 ہزار روپے اس فیملی کو دیے جاتے ہیں اگر کوئی فیملی اس پہ عمل کرتی ہے۔ تو یہ انسینٹیوز جو ہیں کیش کی شکل میں یا نان کیش کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں۔ فیملیز کو دینے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری فیملیز جو ہیں اس نیٹ میں آ جاتی ہیں جو گورنمنٹ چاہتی ہے ایکچولی کہ فیملی کنٹرول۔ اسپریڈ اویئرنیس بڑا ضروری ہے کہ لوگوں کے درمیان اویئرنیس پیدا ہو، اور ایک غلط رول آف تھم جو ہے ان کے لوگوں کے ذہنوں سے ہٹایا جائے کہ نفوس جو ہیں یہ پاور کی سمبل ہے، طاقت کا سرچشمہ ہے، انسانوں کی تعداد طاقت کا سرچشمہ ہے، انسان زیادہ ہوں گے تو ہم محفوظ ہوں گے، انسان زیادہ ہوں گے، نفوس زیادہ ہوں گے تو ہمارے روزگار کے لیے ہمارے پاس ہاتھ زیادہ ہوں گے۔ ایک کمپین چلایا جائے، ایک اویئرنیس پیدا کی جائے، ریڈیو کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، مختلف فورم پہ یہ اویئرنیس پیدا کی جائے کہ بچے کم ہوں گے تو آپ ان کی بہتر پرورش کر سکیں گے، ان کو بہتر شہری بنا سکیں گے۔ اگر آپ کے بچے زیادہ ہیں، ان کی ٹھیک ٹھاک پرورش آپ نہیں کر سکتے، معاشرے کے لیے پھر وہ اسمگلر بعض اوقات بن جاتے ہیں، بعض اوقات ڈرگ شروع کرتے ہیں، کریمنل بنتے ہیں، اور ان کی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی، معاشرے پہ لائبلٹی بن جاتی ہے یا بوجھ بن جاتا ہے۔ تو اس کمپین کے ذریعے کافی فائدہ مل سکتا ہے۔ ویمن امپاورمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ ویمن کو امپاور کیا جائے، لوگوں کو، خواتین کو فیصلے کرنے کی طاقت دی جائے، خواتین کو اسکل سکھائی جائے، خواتین کو ارننگ ہینڈ بنایا جائے۔ پاکستان کے اندر زیادہ تر فیملیز جو ہیں ان کے روزی روٹی کی ذمہ داری ان کے خاوند کی ہوتی ہے، میل کی ہوتی ہے، فیمیل جو ہیں یہ فیملی چلاتی ہیں،
اور میل چونکہ ڈومیننٹ ہوتے ہیں تو ڈیسیجن میکر بھی میل ہوتے ہیں. اگر ویمن ڈیسیجن میکر ہو جائیں تو ویمن کے ذریعے بھی اویئرنیس کمپین چلا کے ان کو بتایا جائے کہ اس میں ویمن کی صحت کو بھی فائدہ ہے, ان کی پرورش میں بچوں کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے, اور مستقبل میں آپ کے بچے آپ لوگ کے کام بھی آ سکتے ہیں, ملک کے لیے باعزت شہری بھی بن سکتے ہیں, اور بہترین پوٹینشیل بھی ملک کے لیے بن سکتے ہیں, بہترین ڈاکٹر بن سکتے ہیں, بہترین چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, بہترین پائلٹ, بہترین اسکلفل, بہترین پوٹینشیل ملک کے لیے بہترین ہیومن ریسورس بن سکتا ہے. اچھا جی, ایریڈیکیٹ پاورٹی جب آپ کنٹرول کریں گے تو پاپولیشن بھی کنٹرول ہو جائے گی. یہ پاورٹی اور پاپولیشن لازم اور ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے. جب پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے تو غربت بھی ساتھ اٹیچ ہوتی ہے, جب غربت آپ کم کریں گے تو پاپولیشن کنٹرول ہو جائے گی. تو لہٰذا دونوں چیزیں آٹومیٹیکلی ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں, کنٹرول ہو جائیں گی. ایجوکیشن جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. ایجوکیشن سے لوگوں کے ذہنوں میں ایک اویئرنیس آتی ہے, ایک سوچ پیدا ہوتی ہے کہ میں غریب کیوں ہوں, کیا میں امیر نہیں بن سکتا؟ یہ لوگ امیر کس طرح بن جاتے ہیں؟ کیا وہ الگ دنیا کے مخلوق ہیں؟ کیا میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا؟ کیا میں اچھا شہری نہیں بن سکتا؟ کیا میں ایک ریسپیکٹیبل آدمی نہیں بن سکتا؟ یہ مختلف قسم کے کویشچن ہر وقت اس کے ذہن کو جھنجھوڑتے ہیں, اور وہ سوچتے ہیں کہ میرے باپ دادا غریب کیوں تھے, میں کیوں غریب بنوں, میں کیوں مالدار کیوں نہ بنوں, میں کیوں اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو جاؤں. تو اسی سوچ کے ساتھ جب وہ اسٹیپ فارورڈ ہوتا ہے, آگے قدم لیتا ہے, تو پھر وہ کافی حد تک گروتھ بھی کرتا ہے. اس کی بعد کی فیملی جو ہے وہ غربت کی دلدل سے نکل جاتی ہے, اور پاپولیشن کی کنٹرول میں بھی اس کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے, کیونکہ اپنی فیملی کو ایک خاص لیمٹ میں رکھتا ہے. اس کی سوچ ایسی ہوتی ہے کہ 3 بچے ہوں اور ان کی بہترین تعلیم میں ان کو دلا سکوں, بہترین ہیلتھ دے سکوں, اور ان کو باعزت شہری میں بنا سکوں. اور اس قسم کی سوچ کے ساتھ ایجوکیشن جو ہے یہ لوگوں کے ذہن چینج کر سکتے ہیں. ساری دنیا کے اندر آپ لٹریسی ریٹ چیک کریں, جن ملکوں کی آبادی زیادہ ہے ان کی لٹریسی ریٹ چیک کریں, ایجوکیشن ریٹ چیک کریں. جن کی لٹریسی ریٹ انتہائی ہائی ہے وہاں پہ پاپولیشن بھی چیک کریں, اور وہاں پہ فیسلٹیز بھی چیک کریں, ان کا پر کیپٹا انکم بھی چیک کریں. ظاہری طور پر آپ لوگوں کو فرق نظر آئے گا. ایجوکیشن جو ہے انسان کو دن اور رات میں فرق بتاتا ہے, اچھے اور برے میں فرق بتاتا ہے, اچھے اور برے میں فرق بتاتا ہے. اور ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں کتنا امپارٹنٹ ہوں, انسان کتنا امپارٹنٹ ہے. خدا تعالیٰ نے انسان کو اتنا امپورٹنٹ کیوں بنایا, اشرف المخلوقات کیوں بنایا, اور لوگ کرمنل کیوں بنتے ہیں, تربیت میں خامی جو ہے یہ کیوں فیملی سے واقع ہوتی ہیں. یہ بہت سارے کویشچن ان کے ذہن میں ہوتے ہیں, اور اس کا جواب پھر ایجوکیشن اس کو دیتا ہے, اور اس پہ عمل کرنے کے بعد اس کی زندگی بھی بنتی ہے, ان کی فیملی بھی خوش ہوتی ہے, پاپولیشن بھی کنٹرول میں, اور غربت بھی ختم ہو جاتی ہے. نیکسٹ. اچھا, اس کے ساتھ آج کا لیکچر اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.